बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और ये गुज़िश्ता 4-5 घंटे बड़े नर्व रैकिंग थे। इस बुनियाद पे हर किसी की नजरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर थीं कि जी मैच का होगा क्या पाकिस्तान एशिया कप से विड्रॉ कर जाएगा, क्योंकि एंडी पाइक्राफ्ट जो एक मुतनाज़ा हस्ती के तौर पर सामने आए थे और पता चला कि भारत ने वहां पर सियासत की, यानी कि खेल को भी मुतनाज़ा करने की कोशिश की और जो तरीक़ेकार था भारत का वो निहायत शर्मनाक था। उसकी इन्वॉल्वमेंट भी नजर आई और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। मोहसिन नकवी साहब ने फिर आखिर में ये किया कि जो साबिक इनके पेशरो थे उनको भी बुलवाया, रमीज राजा साहब से भी बात की, फिर नजम सेठी साहब से भी मुशावरत की और फिर उसके बाद यह है कि बाज़ाब्ता तौर पर एंडी पाइक्राफ्ट जो कि मैच रेफरी थे उनकी जानिब से माजरत की गई। उस माजरत के बाद फिर पाकिस्तान ने फैसला किया कि ये मैच हम खेलेंगे और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो आपने सुनी, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस मामले को। यासिर हमीद साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं और सिमल साहब अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, एक बड़ी विक्ट्री हुई पाकिस्तान की, फतह हम ये कहेंगे, क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि खेल के मामले में सियासत हो, लेकिन भारत का हमेशा से ये रहा है। और फिर यह है कि अगर मैच रेफरी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर बाकी कसर क्या रह जाती है। तो आप समझते हैं कि सही फैसला था, सही था एंड इट पेड ऑफ आखिर में? जी बिल्कुल, देखें बिल्कुल बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और हम सब ने उनको बैक किया, पूरी कौम ने बैक किया। देखें स्पिरिट ऑफ द गेम जो है ना, उसको सदियों से गेम चलती आ रही है। आज तक स्पिरिट ऑफ द गेम इस तरह हमने नहीं सुना कि कोई टीम बगैर हाथ मिलाया है जो चली गई है। और एक मैच रेफरी, आप मैच रेफरी हो कि आप दूसरी टीम को कहते हैं कि आपने हाथ डाला, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया और मेरे ख्याल से जो इंक्वायरी अब आईसीसी ने कहा है कि इस पे इंक्वायरी होगी और उन्होंने माफी मांगी है पाइक्राफ्ट ने। आई गेस कि ये वाकई पाकिस्तान की जीत है, एक मौकिफ की जीत है और ये था और मेरे ख्याल से राइटली डन और बहुत अच्छा हुआ। अच्छा मैच हो रहा है क्रिकेट को। देखिए एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो होगा स्पोर्ट्स को, खेल की साख को नुकसान होगा। वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक स्पिरिट होती है, रूह होती है। जिस तरह हमारे अंदर रूह है, इस तरह गेम की जो स्पिरिट है वो स्पोर्ट्समैनशिप में ऐसे है। ठीक है, हमने देखा जिस तरह इंडिया ने जो मैच जीत के और जिस तरह वो हाथ मिलाए बगैर चले गए, तो ये बिल्कुल कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से इस चीज पे एक इंक्वायरी भी होनी चाहिए और इस पे मेरे ख्याल से इनको पूरी टीम को चाहिए कि वो अपॉलॉजी करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से या उनकी जो मैनेजमेंट है या प्लेयर्स के बिहाफ पे, इनको ये डेफिनेटली करनी पड़ेगी एट सम पॉइंट। अच्छा, एक और चीज भी है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी। सईद अजमल साहब, एक चीज तो ये है कि दो मुतालबात रखे गए थे। एक तो ये है कि सूर्या कुमार यादव ने जो सियासी बयान दिया वहां पर आके, भाई जंग में जिस तरह से तुम लोगों को फेंटी पड़ी थी, तुम्हारे तैयारे हमने गिराए, तुम्हारे S-400 हमने तबाह किया, उसके बाद भी यहां पर यू हैड द ऑडेसिटी कि आप वहां पर आके ये बात करो और एक जेंटलमैन्स गेम को आप एक तरह से उसको स्पॉइल करने की कोशिश करो। तो एक तो ये मुतालबा था कि वहां पर भी एक जुर्माना होना चाहिए या कार्रवाई होनी चाहिए और दूसरा मैच रेफरी को हटाना चाहिए। तो आप समझते हैं कि मौक़िफ़ हमारा ठीक था इस मामले पे? जी बिल्कुल, मौक़िफ़ हमारा 100% था। देखें इसमें इससे पहले भी दो मुसलमानों के खिलाफ ऐसा हो चुका है, जिसमें उस्मान ख्वाजा था और मोइन अली, उन्होंने भी कुछ इस तरह की कोई शर्ट के ऊपर उसने लोगो लगाया था या मोइन अली ने उसका बैंड लगाया पहना था, तो उस वजह से उनके ऊपर जुर्माना हुआ था। अब जो स्टेटमेंट आई है, ये आईसीसी को 100% इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए सूर्या कुमार यादव के ऊपर। अगर नहीं लेते, अगर इसको विड्रॉ कर देते हैं या माफ कर देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई उठ के फिर भी ये स्टेटमेंट जरूर देगा। अगर उसको सजा मिलती है तो ही ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। आने वाले टाइम में कोई भी प्लेयर, कोई भी कंट्री ऐसा कर सकती है, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। रही ये मैच रेफरी की बात, मैं आपको बता दूं कि ये वो मैच रेफरी है जो अभी आपने सुना है, रमीज राजा साहब ने कहा कि ये इंडिया के मैच में 90% मैच रेफरी यही होते हैं। अच्छा, 90%, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज है जो ये मैच रेफरी हर इंडियन मैच के ऊपर होते हैं। तीसरा, ये वो मैच रेफरी है जिसने शोएब अख्तर के ऊपर इल्जाम लगाया था, ये वही मैच रेफरी है जिसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, ये वही मैच रेफरी है जिसने मोहम्मद हफीज के ऊपर भी इल्जाम लगाया था।
تو جو یعنی کہ بھی آپ لوگوں کو ریٹائر ہوئے controversy بھی ہے، ٹائم ہو گیا لیکن یہ بندہ ابھی تک وہیں موجود ہے. یہ وہی موجود ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے. دیکھیں جو بندہ انڈین میچز کے اوپر 90% میچ ریفری ہو تو اس سے اندازہ آپ کو لگا لینا چاہیے یہ کتنا چہیتا اور لاڈلا ہے. اور یہ جو بھی کنٹروورسی اس نے کرنی ہو تو اس کو میچ ریفری لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. یہ بہت سارے پاکستان میچز کے اوپر بھی میچ ریفری آیا ہے مگر جب آیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ ایسا کام ضرور کیا ہے جو ہمارے ملک کو اس کا نقصان ہوا ہے. اس نے جو لاسٹ میچ میں کیا ہے وہ بھی اس نے غلط کیا ہے اور پاکستان میں نے جس کے اوپر ری ایکشن لیا ہے وہ بہت اچھا لیا، سٹینڈ لیا بڑا اچھا. چیئرمین صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ اور پلیز ہمارے ایکس کرکٹر کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے سٹینڈ کے اوپر سب نے مل کے سٹینڈ لیا ہے اور ہمیں لینا چاہیے تھا. اگر ہم اس چیز کو اب چھوڑ دیتے تو نیکسٹ ٹائم انہوں نے پھر سے کرنا تھا کہ پاکستان نہ تو بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا سکتا ہے. یاسر امیر یہ چیز یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو نیو نارمل نہیں بننے دیا کیونکہ وہ جنگ کا حوالہ دیتے ہیں نا. جنگی میدان میں بھی ہم نے نیو نارمل نہیں بننے دیا اور یہاں پر بھی اگر ہم خاموش ہو جاتے کہ چلو جو ہونا تھا ہو گیا تو انہوں نے پھر دوبارہ وہی کرنا تھا. نہ کوئی میچ ریفری کی معذرت آنی تھی، نہ اسے یہ ریئلائز ہونا تھا یہ غلط کیا. اب بھارت کو بھی ایک میسج گیا ہوگا. پلس یہ جو کنسلٹیشن تھی یعنی کہ رمیز راجہ صاحب کو بھی بلایا انہوں نے، نجم سیٹھی صاحب کو، عاقل جاوید بھی وہاں پر موجود تھے تو یہ ایک بڑا اس کے اندر ایک اجتماعیت کا بھی ایک میسج گیا. بالکل بڑا اچھا پیغام ہے. سارے ایک پیج پہ چیئرمین صاحب نے بڑا اچھا سٹیپ لیا. جو سابقہ چیئرمین ان کو بلایا ایک اسٹرانگ میسج جاتا ہے انٹرنیشنلی، ایک اسٹرانگ میسج جاتا ہے کہ یار ہم لوگ کو آپ بار بار بولی نہیں کر سکتے. دیٹس اٹ، جو ہو گیا سو ہو گیا. آپ اگین اس طرح کریں گے ہم اگین سٹینڈ لیں گے. ہماری ٹیم تو ہوٹل میں تھی، نہیں آئی، انہوں نے نہیں آنا. اگر یہ معافی نہ مانگتے اور اپالوجائز نہ کرتے، میرے خیال سے ایکسیلنٹ سٹینڈ. اسی طرح فرم قسم کے ڈیسیجنز لینے چاہیے. وی آر اے نیشن اور ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ وی آر اے بگ نیشن اور اپ اینڈ ڈاؤن لگ رہتی ہے نیشنز کے ساتھ، لیکن ہماری اپنی ایک پرائیڈ ہے، ہماری ہسٹری ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایک فیوچر ہے. وی آر پراؤڈ آف اوور پاکستان کرکٹ بورڈ دس پوائنٹ کہ انہوں نے ایک اچھا ایک میسج دیا. کرکٹ کو جو ہے وہ بحالی کی طرف لے گئے. دیکھیں ہماری طرف سے ہمیشہ یہ پیغام گیا کہ یار ہم نے گیم کھیلنی ہے، ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے. رہنے دیں پالیٹکس کو، آپ پالیٹکس رہنے دیں، دونوں چیزوں کو آپ مکس نہیں کریں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کے لڑکے بھی جو ہے کرتے ہیں چیزوں کو، ان کے اسٹیٹمنٹس میں پولیٹیکل ٹچ ہوتا ہے. ہم نے کبھی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم اس کو پولیٹیسائز کریں چیزوں کو. الگ کیا مشکل ہے، ٹویٹر پہ ٹویٹ ہی کرنی ہوتی ہے نا. تو یہ بات صحیح ہے، یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے. جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا الحمدللہ ٹھیک ہے. سعید اجمل صاحب میں یہ ایک جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم تو ایسے ظاہر ہے کہ ایسی قوم ہے کہ ہم برداشت بھی بڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نارملی ہم خود سے کسی کو تنگ نہیں کرتے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ یہ میچ انشاءاللہ آج کا جیت جائیں، پھر آگے کا میچ جیت کے اگر سوریہ کمار یادو پر جرمانہ نہیں ہوتا یا اس چیز کو سیریس نہیں لیتے تو پھر ہمارے کپتان کو بھی جا کے یہی بات کرنی چاہیے. ہمارے کپتان کو بھی وہاں پر جا کے اسی طریقے سے معاملہ ریفر کرنا چاہیے کہ ہم نے تو واقعتاً جنگ جیتی تھی، ہم نے رافیل گرائے تھے تو ہم اپنی افواج کے نام کرتے ہیں یہ وکٹری. بالکل جی، اور پہلے تو ہمیں جیتنا چاہیے. آج کا میچ بہت ضروری ہے ہمارے ٹاپ 4 میں جانے کے لیے اور آگے میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ ضرور ہوگا. اگر پاکستان وہ میچ جیتتا ہے تو ہمارے کپتان کو اسٹرانگلی، ہاں جی اگر ہی کہتا ہوں، لیکن اب میں یہ تو نہیں کہ 100% جیتا ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ پاکستان یہ میچ جیتتا ہے انڈیا کے خلاف. چلے یہ ایسے کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا کپتان بھی اسٹرانگ میسج دے گا اور ہم سب ایکس کرکٹر بھی اپنے اپنے چینل پہ بیٹھ کے اسٹرانگ میسج ضرور دیں گے کہ اب ہم نے کیا ہے، اب آئے ہمارے سامنے. دیکھیں جو بھی سیاست کرکٹ میں آتی ہے وہ غلط چیز ہے. آپ کرکٹ کھیلیں، آپ سپورٹس کھیلیں، بٹ سیاست کو علیحدہ رکھ کے کھیلیں. ٹھیک ہے آپ کی ٹیم تھوڑی ہم سے اچھی ہے، آپ ہم سے جیت رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں پیروں کے نیچے رونگ دیں. ہمارے اندر بھی بڑی پاور ہے، ہم بھی آپ کو رونگ سکتے ہیں اور ہم نے یہ کیا بھی ہے. ٹھیک ہے ہم نے سپورٹس میں نہیں کیا مگر ادر وے تو ہم نے کیا ہے نا. تو ادر وے میں ہم نے ایسا ان کو جواب دیا کہ منہ توڑ جواب، جن کو ابھی تک ان کا منہ لال ہے، ان کے باڈی لال ہے، ان کی غصے سے ہر چیز لال ہے
اور یہ ان کی لال ہی رہے گی جو ہم لال کر کے رکھیں گے. اچھا یاسر حمید صاحب، یہ ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی کہ کس طریقے سے ہمیں ریسپونڈ کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اگر میچ جیت جاتے ہیں، انشاءاللہ آج کا جیت جائیں، پھر اس کے بعد انڈیا سے اگر ہم میچ جیت جائیں تو، اور یہ معافی نہیں آتی سوریا کمار کی یا اس کے خلاف کوئی نہ نہیں ہوتا، تو ہمیں بھی جا کے ویسے ہی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے تو واقعتاً جنگ جیتی تھی. آپ کو لگتا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ دین اینڈ دیئر کا ڈیسیجن ہوگا. میں نہیں سمجھتا اٹس ٹو ارلی کہ ابھی میں اس پہ کہوں کہ یار پاکستان کو بھی آنا چاہیے. بیکاز دیر آر لاٹ آف ifs and buts. یس دیر آر لاٹ آف ifs and buts. اور دیکھیں اگر آنیسٹلی دیکھا جائے تو کافی عرصے سے جو ہے وہ انڈیا کا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اگینسٹ جو ایک رویہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی جو ہے وہ باعث قسم کا پاکستان کے ساتھ ان کا ایک رویہ دیکھا کہ کافی سارے ایونٹس میں انہوں نے کیا ہے. لیکن اب جو ہے میرے خیال سے پاکستان کو ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ایک ہمارا ایک لائے عمل ہونا چاہیے. ہم اس پہ ٹھیک ہے اگر جہاں پہ کرکٹ نہیں ہوتی نہ ہو، لیکن ہماری پرائڈ ہے، ٹھیک ہے. ہم اس آپ دیکھ لیں کسی بھی بائی لیٹرل سیریز میں انڈیا جو ہے وہ کبھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. لیکن یہ آئی سی سی کا یہ کا ایونٹ تھا، اس میں اور اسپانسرشپ وغیرہ یہ ساری چیزیں انوالو ہے، وہ آ کے تو اس وقت ان کی پرائڈ کہاں ہے؟ ویئر از دیئر پرائڈ ناؤ؟ اب پاکستان ہے جس کے اگینسٹ کھیل رہے ہیں. تو اگر آپ نے پرائڈ کی بات کرنی ہے تو پھر آپ پرائڈ پہ قائم رہیں اس بات پہ، یا تو پھر آپ ادھر بھی کھیلیں اور یا پھر ادھر بھی نہ کھیلیں. تو ایسے ہی ہے مکس اینڈ وہ کرتے رہیں گے تو دس از ناٹ. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم کھیلیں. میں نے خود 2 ٹور کیے انڈیا کے، اچیو لاٹ آف پریزز فرام دیئر. آئی ڈونٹ نو سڈنلی واٹ ہیپن ٹو دا نیشن، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا اب کہ یار اب ساری چیزیں جو ہے وہ اگر ساری چیزیں جو ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو گئی. اور کیونکہ سوشل میڈیا نے نا ایک نیریٹو بلڈنگ شروع کر دی ہے. میرا نہیں خیال کہ ساری عوام ان کی پوری ہندوستان یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اس میں کچھ اکاؤنٹس ہیں جو کہ کہ وہ ہوتے ہیں اور وہ بوسٹ کرواتے ہیں اور وہ ایک بن جاتا ہے. ایسے ہی میرے خیال سے یہ جو سوشل میڈیا کا جو ایک پازیٹیوز بھی ہیں نیگیٹیوز بھی ہیں. پازیٹیو دھیان نہیں دینا چاہیے، اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جو یہ سوشل کنیکشن ہے اس چیز کا نقصان ہو رہا ہے سے، تو ہمیں اس چیزوں کو بحال کرنا چاہیے. اب ذرا سعید اجمل صاحب اب ذرا اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی، کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی کس طریقے سے انڈیا نے ہاتھ نہیں ملایا، کس طریقے سے وہ چلے گئے. لیکن اس سے پہلے ہماری جو پرفارمنس ہماری ٹیم کی رہی اس پہ سارا پردہ پڑ گیا. یعنی کہ پہلے تو بیٹنگ میں اگر آپ سوچیں کہ وہ آخر میں شاہین شاہ افریدی نے چھکے نہ مارے ہوتے تو ہم نے تو 100 بھی کراس نہیں کرنا تھا. اور پھر اس طرح سے جس طرح سے ہماری اوور آل بیٹنگ رہی تو یہ تو مطلب اس کے اوپر کوئی بات ابھی تک نہیں ہو سکی. تو آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے کہ ہم کیوں نہیں کھیلے یا کیوں نہیں کھیل پائے صحیح طریقے سے؟ دیکھیں رہی ٹیم کی پرفارمنس کی بات تو پاکستان بہت برا کھیلا، انڈیا بہت اچھا کھیلا تھا اس میچ میں. دیکھیں ہماری اگر بیٹنگ کا لے لیں، بیٹنگ ہمارے بیٹر سارے فلاپ ہوئے. اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو ہماری بالنگ بھی بڑی فلاپ ہوئی ہے. دیکھیں انڈین اسپنر نے بہت زبردست بالنگ کی، ہمارے پاس بھی 4 اسپنر تھے، انہوں نے بہت ایکسائٹمنٹ میں بالنگ کی ہے. دیکھیں میچ پھنس سکتا تھا. اگر آپ دیکھیں اچھا اسپنر وہی ہوتا ہے جو پچ کے سینیریو کو سمجھتے ہوئے بالنگ کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ آئے آپ نے وہی لائن پکڑی رکھی جو ہمیشہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جو ڈے کے حساب سے پچ پاکستان کی وکٹ بھی گر گئی ہے. ہم ابھی پہلے والے کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے لیکن اب ایک لیگ بیفور دا وکٹ ہو گئے، غالباً صاحبزادہ فرحان ہے، تو واللہ عالم ہمارا کیا ہوگا. اچھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اس کے اوپر آپ کا کامنٹ لیں گے، لیکن ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بریک حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خیر مقدم. میچ شروع ہو چکا ہے جی اور وکٹ گر چکی ہے، اور وکٹ دیر از نو سرپرائز کہ سائم ایوب آؤٹ ہو چکے ہیں کھاتا کھولے بغیر. اس بار بھی کھاتا کھولے بغیر تو میرے خیال میں ہیٹرک ہو چکی ہے اس بات کی. تو یاسر حمید صاحب آپ اوپنر بھی رہے ہیں،
اتنا مشکل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ آتے ساتھ ہی فاسٹ بالرز کو اور اس طریقے سے کھیلیں، اوپن کریں ٹو اوپن دا اننگز، بٹ کیا ہوا ہے سائم ایوب کو؟ ٹیلنٹ موجود ہے کیا؟ ٹیمپرامنٹ کا ایشو ہے یا کوئی ایک ویکنیس پکڑ لی ہے ان کی؟ کیا چکر ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں بالکل مائنڈ سیٹ کا میرے خیال سے وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، بار بار اندر جا رہے ہیں جس سے انہوں نے رن کیے تھے. ٹھیک ہے، اٹس ویری گڈ، لیکن آپ کی جو بیسکس ہوتی ہے نا، اٹس ویری امپورٹنٹ. جب آپ کی گیم کی ڈیولپمنٹ بیسکس پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روزانہ بیٹسمین کا دن ہوتا، لیکن جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے دن وہ محنت کرتے ہیں، وہ کھڑے رہتے ہیں. مطلب پہلے میچ میں سپوز اگر 3 میچوں کی سیریز ہے تو پہلے میچ میں وہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے، اپنے آپ کو فارم میں لائیں گے. ٹھیک ہے، بیسکس پہ اور اگلے 2 میچ وہ اتنے فلوئنٹ کھیلتے ہیں کہ اس میں 1 میچ 100 کر جاتے ہیں. دوسری وکٹ بھی گر گئی جی. اچھا جی، مقصد یہ ہے بھائی کہ آپ کی بیسکس، اگر آپ کی ڈیولپمنٹ جو ہے نا، آپ کی گیم کی ڈیولپمنٹ بیسکس پہ ہوگی. اب سائم ایوب کا کیا کام ہے بھائی؟ آپ نے ان سوئنگ کھیلنا ہے، یہ پوری شاٹ مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کو ٹیپ کر دیتا 1 رن کے لیے. اس نے پتہ نہیں کدھر مارا ہے، چوکا مارا ہے تو وہ ہاتھ میں چلا گیا. تو اس لیے پھر لک آپ کو فیور نہیں کرتی. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ناٹ ویری کیئرفل بٹ لٹل بٹ کیئرفل. ٹھیک ہے، جب آپ کی فارم نہ لگے ہو پھر آپ کو اسٹرائک روٹیٹ تھوڑا سا رکنا چاہیے. کئی ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جن کا اسٹارٹ جو نروس ہوتا ہے، شیکی ہوتا ہے، لیکن دے ٹینڈ ٹو اسٹے ایٹ دا وکٹ. مین وائل ناظرین کرام، ہماری ایک اور وکٹ گر چکی ہے جی. صاحبزادہ فرحان صاحب بھی پویلین لوٹ چکے ہیں. سعید اجمل صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ کہ مطلب ایتھے بھی مینو حال ٹھیک نہیں لگ رہا سر؟ وہی میں نے کہا تھا کہ اگر جیت جاتا ہے تو یہ تو اگر انڈیا کے خلاف تھا، یہ تو اگر ادھر ہی آ گیا میرا خیال. ہاں تو یہ صورتحال دیکھیں. پتا کہ سائم ایوب کی جو بات کریں، سائم ایوب جو کیریئر اسٹارٹ کیا نا، تو بڑا اگریسو اس کے اندر تھا، بڑا اگریسو کھیلتے تھے. انہوں نے اپنی کرکٹ کو چینج کیا، بلکہ انہوں نے چینج کیا جو ان کے خلاف بالر کھیل رہے ہیں انہوں نے ان کے خلاف پلان اب بنایا ہوا ہے کہ اب آف سائڈ کے اوپر ان کو بال کیا جائے گا، ٹانگ پہ نہیں کیا جائے گا، پیچھے بال نہیں کیا جائے گا. وہ اس پہ بڑی ہٹ مارتے ہیں، اور پلس سے اگر وہ بڑی ہٹ مار بھی رہے ہیں تو ان کو سلو ون باؤنسر کرتے ہیں تاکہ وہ باؤنڈری سے بال باہر نہ جائے. اس پہ بھی کافی دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں. اب سائم ایوب کا کام ہے کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کے، اپنے موبائل سے تھوڑا ہٹ کے اپنے اوپر تھوڑی محنت کرے، اور جب پریکٹس کرنے جائے تو یہ چیزیں سیکھے کہ اب مجھے آف سائڈ پہ کیسے کھیلنا ہے. بالنگ میں ان کی امپروومنٹ کافی اچھی آ چکی ہے، مگر اب بیٹنگ میں اس کو واپس آنا ہے. اور یہی حال دیکھیں، اب آپ کا حسن نواز ہے، اس نے 100 بنایا ہے، اس کے اوپر جو اس نے 10-0 بنائے ہیں، وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس نہیں ہوتی. کنسسٹنٹ پرفارمر وہ ہے جو لائک بابر اعظم، محمد رضوان نے جتنی پرفارمنس دی ہے پاکستان کے لیے. اب آپ کو کیا پتا کہ یہاں پہ وہ دونوں ہوتے تو جس طرح کی پچیز ہیں، اسپن وکٹیں ہو رہی ہیں، اسپن ہو رہا ہے، سنگل لینا مشکل ہو رہا ہے، تو یہ دونوں کی بہت اشد ضرورت رہتی ہے ہمیں. اب سلیکٹر نے جو کیا ہے، آپ دونوں پتہ نہیں کیا وجہ ان کو ڈراپ کیا ہے اور ان کو لمبائی کرتے ہیں. ہمیں پتا تھا کہ ہمارے میچز دبئی میں ہیں، ہمارے میچز دبئی میں، ہمارے پاس پورا اسکیجول تھا، شیڈیول تھا. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دبئی میں بال سیم ہوتا ہے، سوئنگ ہوتا ہے، اسپن ہوتا ہے. آپ یہاں پہ زیادہ پنچ ہٹر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اینکرز کو لے کے آئے جنہوں نے آپ کو یہاں پہ میچز جتائے ہوئے ہیں. بالکل ایسے جو اسٹے کر سکیں وکٹ پہ، یعنی کہ کم از کم بابر کی جگہ بنتی تھی اسکواڈ میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں وی کین ناٹ ڈینائی ہز کلاس، ہز ایکسیلنس. بابر اعظم از اے گریٹ پلیئر. اس کو کیوں ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں؟ ہم اپنا ایونٹ بھی ضائع کر رہے ہیں. بابر اعظم ہوتا، رضوان ہوتے، ٹھیک ہے، اس ایونٹ کے میں باقی ہر جگہ پہ نہیں کہہ رہا، لیکن اب وہ ہورسز فار دا کورسز جو ہے نا، بھاگ رہے ہو یاسر، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہر جگہ ہونا چاہیے ان کو؟ یار کیا ہو گیا؟ ان کا نہیں، ہر جگہ پرفارمنس دی ہے، ایک دم کک آف تھوڑی کر دینا چاہیے. نہیں، ان کو ظاہر ہے کہ چانسز دے کے، اور آئی ایم شور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے موقع ملے گا اور سبق بھی ہم سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ سعید اجمل صاحب فار یور ٹائم. یاسر حمید، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. 2 وکٹیں جی گر چکی ہیں، 11 رنز ہے پاکستان کے. لیٹس ہوپ کہ ہم آگے کا میچ بھی، یہ میچ تو جیتے ہیں، پھر آگے جا کے اگر مگر کی بات ہوگی، لیکن ٹیم کو کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہوگا. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.